बरोज़ महशर जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा की पुकार। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर का क्या मकसद है? हर मुसलमान की जिम्मेदारी है और मुसलमान बन के अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। परवरदिगार आलम ने इंसान की मुट्ठी में कुल कायनात का इल्म दे दिया है। मकसद ज़हूर जुल्म का खात्मा, इंतकाम करबला, हक़ के अहले बैत, इस्लाम का दौर दौरा, इस्लाम का कानून नाफिज करना। और मक्तल की कई किताबें जिनके राइटर अबी मखनफ हैं, सईद इब्न ताऊस हैं, शेख अली अब्बास कुम्मी हैं। मोहम्मद की बेटी फातिमा तो ज़हरा की सवारी आ रही है और मेरी बीबी एक हाथ में ज़ैनब की रिदा और एक हाथ में हुसैन का कुर्ता। आज नाना की उम्मत के सामने मैं ऐसे नहीं आऊंगी, आज ज़ैनब नाना की उम्मत के सामने वैसे ही आएगी जैसे शाम के बाजार में आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अजिल फरजहुम व अजमईन। एक पैगाम मैंने दिया था अपनी वीडियो के ज़रिए, बरोज़ महशर जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा की पुकार, और कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए और मुझसे पूछा कि जनाब सईदा फातिमा तो ज़हरा बरोज़ महशर परवरदिगार आलम की कचहरी में अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का सवाल करेंगी तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर का क्या मकसद है। तो इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, जिन लोगों ने ये सवाल पूछे उनके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ, और वो पैगाम ये है कि आजकल इंसान की मुट्ठी में कुल कायनात है। इल्म किसी किताब में छुपा तो रह नहीं गया। तो उन लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया आजकल की ज़रूरत है और सोशल मीडिया के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ इस मोबाइल में आपको इल्म की भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, लाइब्रेरियाँ खंगालनी नहीं पड़ेंगी, आपको जाके दुकानों पे किताबें ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी। हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, और मुसलमान बन के अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें कि क्योंकि जब कोई आपको वाक़या बताता है या कोई आपको इस तरह का इल्मी पॉइंट बताता है या कोई ना कोई इल्मी पहलू आपके सामने उजागर कर रहा होता है, उसके पीछे उसकी रिसर्च होती है, उसकी मेहनत होती है। तो ऐसे ही कोई कहीं से सुनी सुनाई बात इस तरह सोशल मीडिया पर आकर मेरे ख्याल में बहुत कम ही लोग करते हैं, कम ही लोगों में इतना हौसला होता है। और जो जिम्मेदाराना कुर्सी के ऊपर बैठकर आपसे बात करता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है। ये बताना चाहती हूँ और आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जो मेरी बहनें और भाई इस तरह के क्वेश्चन करते हैं उनको एक मेरा ये मशवरा भी है, और ज़िंदगी में उनके ये इंशाल्लाह काम भी आएगा, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो दीन इस्लाम को फैलाना है, दीन इस्लाम की खिदमत करना है, दीन इस्लाम के उन पहलुओं को रोशन करना है जो किसी भी वजह से छुपे हैं। परवरदिगार आलम ने इंसान की मुट्ठी में कुल कायनात का इल्म दे दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी किस्म का इल्म गूगल, यूट्यूब और ऐसी हजारों वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको बड़ी नायाब और बड़ी खूबसूरत किताबें आपको मिल जाएंगी जिससे आपको इल्म की आगाही मुयस्सर आ सकती है। और अब बात करते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर का मकसद क्या है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दुनिया में जो ज़हूर है उसके मकासिद और हैं। जनाब सईदा सलामुल्लाह अलैहा की परवरदिगार आलम की कचहरी में सवाल की थी, उसकी हकीकत बिल्कुल ही डिफरेंट है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के जो मकासिद हैं वो इस दुनिया को अदल व इंसाफ से भरना और दीन इस्लाम को गालिब करना है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर का असल मकसद जो है वो दीन इस्लाम की सरबुलंदी और दीन इस्लाम का गालिब होना है। और जैसे हदीस पाक में भी है, सनन इब्न दाऊद और बहारुल अनवार की जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 29 पर ये दर्ज है, और वह ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से वो जुल्म जोर से भर चुकी होगी। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दुनिया में ज़हूर करने का परवरदिगार आलम का मकसद ये होगा, और परवरदिगार आलम ये चाहेगा कि दुनिया को अमन का गहवारा बना दिया जाए और दुनिया में इस्लाम का गलबा लाया जाए और लोगों की इस्लाह की जाए।
جہاں جہاں پر دین خدا کا پرچم سرنگو ہے وہاں وہاں پر دین خدا کا پرچم سربلند ہوگا، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی برکت اور خیر سے ہی دین اسلام کا پرچم سربلند ہوگا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا مقصد یقیناً یا سارت الحسین لبیک یا حسین ضرور ہے، لیکن امام زمانہ علیہ السلام وقت کی یزیدیت سے لڑیں گے، اور وقت کا یزید دجال کی صورت میں رونما ہوگا۔ طاغوتی قوتیں، دجالی قوتیں، فتنہ پرور قوتیں، اس وقت طاغوتی طاقتوں کا غلبہ ہوگا، طاغوتی طاقتوں کی طاقت ہوگی، اسلام سرنگو ہوگا۔ اسلام ہوگا بھی تو صرف برائے نام ہوگا، اسلام کی تصویر بالکل دھندلی ہو چکی ہوگی، اسلام اپنے اصل پر قائم نہیں ہوگا، اصل پر قائم نہیں ہوگا تبھی قائم اپنا ظہور کریں گے، اور اسلام کا پرچم سر بلند کر کے وقت کے یزید کو پچھاڑیں گے، للکاریں گے، اور یزیدیت کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ اس وقت کے یزید جو یقیناً مقصد حسین کے خلاف ہوں گے، مقصد حسین یعنی کہ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا، جو مقصد کربلا تھا، مقصد حسین کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے آئیں گے، جو نظام طاغوتی اور دجالی قوتوں نے درہم برہم کر دیا ہوگا، جس اسلامی نظام کے طاغوتی طاقتوں کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوں گے۔ مقصد ظہور، ظلم کا خاتمہ، انتقام کربلا، حق کے اہل بیت، اسلام کا دور دورہ، اسلام کا قانون نافذ کرنا، یقیناً یہی مقصد ظہور امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ اور ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تاجیل کے لیے دعا کرتے رہیں، دعائے فرض زیادہ سے زیادہ پڑھیں، امام زمانہ علیہ السلام کے نام کا صدقہ نکالا کریں۔ جب بھی کسی مومن یا مسلمان پر کوئی مشکل وقت آئے تو امام زمانہ علیہ السلام کے نام کے مطابق ان کا صدقہ نکالیں۔ آپ ان کا صدقہ نکالیں گے، اس صدقے کے ذریعے پروردگار عالم آپ کی مشکل کو آسان کرے گا۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے نام کا صدقہ نکالیں اور دعا کریں پروردگار عالم سے کہ وہ جہاں پر بھی ہیں پروردگار عالم آپ ان کی حفاظت فرمائیے۔ دعائے فرج کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں دسترخوان لگائیں تو ایک برتن امام زمانہ علیہ السلام کا ضرور چھوڑیں، اور جس جگہ پر آپ دسترخوان لگا رہے ہیں اس جگہ پر امام زمانہ علیہ السلام کی جگہ ضرور چھوڑا کریں۔ ضرور یہ تصور کیا کریں کہ ہم اپنے امام، اپنے وقت کے امام، اپنے وقت کی حجت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ پروردگار عالم اس عمل کے صدقے آپ کے رزق میں اور آپ کی خیر میں برکت عطا فرمائے۔ اب بات کرتے ہیں جس کا مجھ سے سوال کیا گیا۔ ظہور کا مقصد تو میں نے آپ کو بتا دیا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی محشر میں پکار کی، تو یہاں پر تو محشر برپا ہوگا جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس وقت بھی رجت ہوگی، لیکن یہ ایک الگ حقیقت ہے، اور پروردگار عالم کی کچہری ایک الگ حقیقت ہے۔ پروردگار عالم کی کچہری جس کا تذکرہ بارہا قرآن میں خدا کر چکا ہے کہ یوم حساب کی تیاری کرو، اور یوم حساب یقیناً خون حسین کا بدلہ ہے۔ اور یہ روایت کسی عام کتاب میں نہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور ابن ماجہ میں یہ درج ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آنکھوں سے کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے دین کے قریب ہو سکیں، کیونکہ ہمارا دنیا میں جو مقصد ہے وہ اپنے دین کی سربلندی ہے۔ اگر یہ مقصد رکھ کے ہم زندگی جئیں گے تو یقیناً پروردگار عالم کی خوشنودگی بھی حاصل کریں گے اور اپنی زندگیوں میں خیر و برکت بھی ضرور پائیں گے۔ تو یہ تو 3 کتابوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کتابوں میں درج ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ عائشہ، قیامت کے دن جب یوم حساب ہوگا تو پروردگار عالم کے سامنے میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی سواری ایسے آئے گی کہ منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ آنکھیں جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے۔ اب یہ کتاب میں پڑھیے گا
اور پھر اس کی تصدیق کیجیے گا۔ اسی روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اور مقتل کی کئی کتابیں ہیں جن کے رائٹر ابی مخنف ہیں، سعید ابن طاؤس ہیں، شیخ علی عباس قمی ہیں، اور وہ ابن عباس سے روایت لیتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس نے یہ روایت کی ہے کہ یوم حساب نام ہے فاطمہ الزہرا کی آمد کا، کہ فاطمہ الزہرا پروردگار عالم کی کچہری میں اس طرح سے آئیں گی کہ وہ ایک ناکہ پہ تشریف فرما ہوں گی، اور منادی والا منادی کرے گا کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اپنی گردن کو جھکا لو، محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے۔ جیسے ہی منادی یہ اعلان کرے گا، اسی وقت پورے محشر میں تمام تر عالم انسان کی گردنیں جھک جائیں گی اور آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور فاطمہ الزہرا اپنے ناکے پہ سوار ہو کے جب پروردگار عالم کی کچہری میں تشریف لائیں گی، ان کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کرتا ہوگا جس پہ 19,000 تیروں کے نشان ہوں گے۔ آج میں یہ پوری روایت پڑھ رہی ہوں جس میں 19,000 تیروں کے نشان ہوں گے، اور قمیض جگہ جگہ سے چھدی ہوگی۔ اب آپ یہ خود تصور کریں کہ 19,000 تیروں کے نشان ہو ایک قمیض پر، تو اس قمیض کا کیا حال ہوگا؟ چھدی ہوئی ہوگی، اور اس پر امام حسین علیہ السلام کا خون لگا ہوگا، اور وہ خون آلود کرتا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پروردگار عالم کی کچہری میں اس طرح پیش کریں گی کہ اہل محشر دیکھ کر رونا شروع کریں گے، گریہ و بکا شروع ہوگا۔ اور آج کی ٹیکنالوجی جہاں پر ہمیں ہر چیز دکھا رہی ہے اسکرین پر، سب سے بڑی ٹیکنالوجی جو پروردگار عالم کے پاس سیف ہے، اس ٹیکنالوجی پہ وہی منظر چلے گا، پھر عاشورہ کل محشر دیکھے گا، اور پروردگار عالم وہی منظر، اسی منظر کشی کے ساتھ جو کربلا میں ہوا ریکارڈ ہو چکا تھا، وہی منظر کشی پھر دکھائی جائے گی آسمان کے اوپر، اور کل عالمین دیکھے گی اور گریہ کرے گی، اور حسین علیہ السلام کی مظلومیت دیکھے گی۔ اسی طرح پروردگار عالم علی اکبر کی شہادت دکھائے گا، اسی طرح علی اصغر کی شہادت دکھائے گا، اور جب علی اصغر کی شہادت عالمین دیکھیں گے تو گریہ اور بلند ہوگا۔ اس کے بعد جب پروردگار عالم سید الشہداء کی شہادت دکھائے گا، جیسے امام زمانہ علیہ السلام زیارت النہیہ میں فرماتے ہیں، سلام ہو میرا اس شہید پر کہ جب وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا تو نہ وہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، اور مجھ سے یہ پوچھیں کہ مولا کی سواری کہاں تھی، مولا کی سواری ان تیروں پر تھی جو 19,000 تیر لشکر یزید کی طرف سے ایک دم آئے، نہ میرا مولا زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں کے مسلے پر حسین کا مسلح تھا، اور یہ دیکھنے والا پروردگار تھا۔ اس وقت جب یہ منظر دکھایا جائے گا تو فاطمہ الزہرا کا ناکہ آگے نہیں بڑھے گا، پروردگار کی ندا آئے گی، فاطمہ الزہرا اب آپ مجھے اپنی چاہت بتائیں۔ جناب سیدہ فرمائیں گی، مجھے میرے حسین کے خون کا بدلہ چاہیے، میں اپنے نانا کی امت سے سوال کرتی ہوں، میرے حسین کا کیا قصور تھا؟ میرے حسین کو اتنی مظلومانہ طریقے سے کیوں شہید کیا گیا؟ میرے حسین اور اس کے بچوں کو 3 دن کا پیاسا اور بھوکا رکھا گیا، آخر اولاد زہرا کا کیا قصور تھا؟ آخر اولاد علی کا کیا قصور تھا؟ ابھی یہ منظر چل رہا ہوگا تو ساتھ ہی زینب کبریٰ کی سواری آئے گی، اور وہ ناکہ آگے نہیں بڑھے گا، اور میری بیوی ایک ہاتھ میں زینب کی ردا اور ایک ہاتھ میں حسین کا کرتا، اور پروردگار عالم کی کچہری میں پیش کریں گی، اور فرمائیں گی کہ وہ بیٹی جو بابا کے سامنے قرآن بھی نہ پڑھ سکتی تھی، اس بیٹی کے سر سے چادروں کو چھین لیا گیا۔ ابھی جناب سیدہ یہ بات کر رہی ہوں گی کہ جناب زینب کی سواری آئے گی، ناکہ رک گیا ہوگا، پروردگار عالم کی ندا آئے گی، زینب آپ کی سواری کیوں نہیں چل رہی؟ تو سیدہ زینب کہیں گی کہ آج نانا کی امت کے سامنے میں ایسے نہیں آؤں گی، آج زینب نانا کی امت کے سامنے ویسے ہی آئے گی جیسے شام کے بازار میں آئی تھی، سر پر ردا نہیں تھی، سر زخمی تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، اور ہر طرف بھیڑ تھی، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، پتھروں کی بارش میں
پروردگار عالم آج ویسا ہی منظر پھر بناؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آل محمد نے اس اسلام کو کیا دیا، آل محمد کا اسلام کو بچانے میں کتنا خرچہ ہوا۔ یوم حساب یقیناً امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ آؤ مل کے سب دعا کریں، پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے اور ہم حق پر قائم رہ کر اس دنیا سے جائیں، اور قبر میں یقیناً محمد و آل محمد کے صدقے ہماری شفاعت ہو، اور یوم حساب ہم یزیدیت پہ نہیں، ہم حسینیت پہ کھڑے ہوں، اور یقیناً یوم حساب میں جس وقت پروردگار عالم کی کچہری میں فاطمہ الزہرا اور زینب بنت علی تشریف لائیں، اس وقت ہم یہ کہہ سکیں کہ دنیا میں بھی ہم اس غم میں روتے رہے اور آج بھی ہم اس غم میں روتے رہیں گے۔ ہم اس وقت بھی حق کے ساتھ تھے اور آج بھی حق کے ساتھ ہیں۔ پروردگار عالم اس وقت مشکل دور میں کہ جب دنیا اس بات کو جھوٹ سمجھتی تھی، جب ہمارا دنیا میں مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ قوم تو ہر وقت روتی رہتی ہے، اس قوم کو تو اور کوئی کام ہی نہیں سوائے رونے کے، لیکن ہم نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، ہم نے حسینیت کو جہاں تک ہو سکا زندہ رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ ہم دعائے سیدہ سے ہیں، ہمارا دنیا میں وجود دعائے سیدہ کی وجہ سے ہے۔ پروردگار عالم اس عمل کے صدقے محشر میں بھی ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں لوائے حمد کی چھاؤں نصیب فرمائے۔